ताबू वजाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिक़ून कुल अतुअल्लिमूनल्लाह बिदीनिकुम वल्लाहु यअलमु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान इन कुन्तुम स्वादिक़ीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सादतों का हसूल कुरान हकीम की रोशनी में इस मौजू पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मजालिस का इनेकाद चल रहा है। आज इंशाअल्लाह हम ये बात समझेंगे कि एक मुसलमान मोमिन कैसे बनेगा। मोहतरम नाज़रीन, कुरान मजीद का एक मुकाम ऐसा है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्लिम और मोमिन इन दोनों के दरमियान फ़र्क किया है, वरना वैसे आम तौर पर इस्लाम का भी ज़िक्र बड़ी अज़मत के साथ कुरान मजीद में होता है और ईमान का ज़िक्र भी अज़मत के साथ होता है। लेकिन एक मुकाम कुरान पाक का ऐसा है कि जिसमें अल्लाह ने इस्लाम और ईमान का फ़र्क किया है, और वहीं से बात समझ में आएगी कि एक मुस्लिम ये मोमिन कैसे बनेगा। इरशाद होता है सूरह हुजरात आयत नंबर 14 में, क़ालतिल आराबु आमन्ना, कुछ बदवों ने आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बात कही कि हम ईमान ले आए हैं, दावा किया कि हम ईमान ले आए हैं। कुल्लम तुमिनू, ए नबी इनको बता दीजिए कि तुम ईमान नहीं लाए, वलाकिन कुलू असलमना, बल्कि तुम यूँ कहो कि हम इस्लाम लाए। ईमान की नफ़ी की जा रही है और इस्लाम का इस्बात किया जा रहा है। इस्लाम और ईमान को मुकाबले पर लाया जा रहा है। यूँ कहो कि हम इस्लाम लाए हैं। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम, और अभी तक ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। व इन तुतीउल्लाह व रसूलहू, अगर तुम इस हाल में भी इताअत करते रहो अल्लाह और उसके रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला यलिदकुम मिन आमालिकुम शैआ, तो अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल में किसी चीज़ की कमी नहीं करेगा। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और बहुत ही रहम फरमाने वाला, हमेशा रहम फरमाने वाला है। इस आयत से ये बात सामने आई कि इस्लाम का ताल्लुक़ सिर्फ़ ज़ुबान के इकरार से है और ईमान का ताल्लुक़ दिल से है। फरमाया लम्मा यदखुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम, अभी ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। लिहाजा समझिए कि इस्लाम और ईमान में फ़र्क क्या है। इक़रारुम बिल लिसान ये इस्लाम है, और तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब ये क्या है, ये असल में ईमान है। जब एक शख्स ज़ुबान से कहता है कि मैं मानता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं मानता हूँ हज़रत मोहम्मद अल्लाह तबारक व तआला के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके बाद अब ना कोई नया नबी आएगा ना रसूल आएगा, तो गोया वो शख्स कानूनी तौर पर तो ईमान ले आया, लेकिन इस कानूनी ईमान को यहाँ पर इस्लाम कहा जा रहा है। और अगर उसकी कैफियत सिर्फ यही है तो वो मुस्लिम कहलाएगा, मोमिन नहीं कहलाएगा। मोमिन तब कहलाएगा जबकि उसने जिस बात का इकरार किया है ज़ुबान से, ये बात उसके दिल में दाखिल हो जाए। अगर खुदा न खास्ता भी उसकी नीयत में कोई फसाद नहीं है तो बहरहाल है मुसलमान, और अगर वो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करता रहेगा तो रफ्ता रफ्ता नेकियों के नूर से भी दिल में ईमान दाखिल होगा, और अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला उसके नेकियों में कोई कमी नहीं करेगा, पूरा पूरा उसको बदला देगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई मामला शौरी तौर पर होना शुरू हो जाए कि ज़ुबान पर तो इकरार और दिल में इंसान ईमान की कोशिश भी ना करे, तो फिर ख़तरा यह है कि वो मुनाफिक ना बन जाए। क्योंकि मुनाफिकीन के बारे में सूरह माइदा आयत 41 में फ़रमाया कि अल्लज़ीना क़ालू आमन्ना बिअफ़वाहिहिम वलम तुमिन क़ुलूबुहुम, वो ज़ुबान से तो कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, उनके दिल ईमान नहीं रखते। तो अल्लाह ताला हमें
اس محرومی سے محفوظ فرمائے کہ کہیں خدا نخواستہ رفتہ رفتہ ہماری ایمان کی پونجی بجائے اس کے کہ ہمیں حاصل ہو، ہم اس سے بالکل محروم ہی رہیں اور ہمارا شمار بھی پھر منافقین میں ہو۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم مومن بننے کی کوشش کریں اور دل میں ایمان پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر کوئی اس کے برعکس کیفیت بھی ہو سکتی ہے، سورہ نمل کی آیت نمبر 14 میں فرمایا کہ آل فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھنے کے بعد اندر سے یقین کر چکے تھے کہ یہ معجزات برحق ہیں۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیش کردہ نشانیوں کو، معجزات کو جھٹلایا، ان کا انکار کیا، حالانکہ ان کے جی یقین کر چکے تھے، اندر یقین ہے، زبان سے اس کا اعتراف نہیں کر رہے۔ کیوں اعتراف کر لیا؟ تو پھر ان کے تکبر کے حوالے سے، ان کے شان شان نہیں ہے، ان کی شان کی گویا خلاف ہے۔ وہ صاف کہتے تھے کہ ہم کیسے ان پر ایمان لائیں، وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، جبکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے۔ تو شیطانوں نے، بد نصیبوں نے تکبر کی وجہ سے زبان سے نہیں مانا، دل میں ان کا یقین پیدا ہو چکا تھا۔ تو اب جو شخص اقرار باللسان کرنے پر تیار نہ ہو، اس کے اندر یقین ہو، تب بھی اللہ کی نگاہ میں مردود ہے، کافر قرار پائے گا۔ پکا مومن وہی ہے کہ جو زبان سے بھی اقرار کرے اور اس کے دل میں بھی یقین ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم زبان سے تو تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ان کی بیان کردہ ہر بات، خواہ وہ قرآن میں ہو اور خواہ ان کے صحیح ارشادات میں ہو، وہ سب کے سب بالکل برحق ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے اب دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق پر ہمارے دل میں بھی یقین پیدا فرما دے۔ اب اپنا جائزہ لیجئے کہ آیا ہم مومن ہیں کہ نہیں ہیں۔ مسلم تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی ہی آیت میں بتا دیا کہ مومن کون ہوتا ہے۔ فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن تو وہ ہیں کہ جب وہ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ثم لم یرتابوا، پھر وہ کسی ریب میں، کسی شک میں نہیں پڑے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ یہ ہیں مومن۔ مومن کی دو شانیں بتائیں کہ وہ کسی شک کا شکار نہیں ہوتے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے عملی ان کے سامنے، تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں یہ کروں کہ نہ کروں، اس کا فائدہ ہے کہ نقصان ہے، اس سے کون خوش ہوگا، کون راضی ہوگا۔ وہ صرف ایک بات دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کس میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اس کے مطابق مجھے کیا کرنا ہے۔ تو لہٰذا وہ بالکل یکسو ہوتے ہیں، حنیف ہوتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام یکسو تھے، اسی طریقے پر وہ یکسو ہوتے ہیں، اور وہ ہر صورت میں ترجیح دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو، چاہے کوئی خوش ہو، چاہے کوئی ناراض ہو، چاہے فائدہ ہو، چاہے کوئی نقصان ہو، مصلحتیں نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا یقین قلبی عطا فرمائے۔ اور نمبر دو، وہ اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہماری زندگی میں یہ دونوں چیزیں ہیں، ہمارے دل میں کوئی شکوک و شبہات نہیں ہے دین کے حوالے سے، ہم یکسو ہیں کہ ہم نے ہر صورت میں اللہ ہی کا کہنا ماننا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور اگر ہم واقعتاً سرگرم عمل ہیں، مال اور جان سے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو ہم پھر واقعتاً مومن ہیں۔ فرمایا اولئک هم الصادقون، ایسے لوگ اگر دعویٰ ایمان کریں کہ ہم مومن ہیں تو وہ سچے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ آگے جا کر فرما رہے ہیں آیت 17 میں کہ یمنون علیک ان اسلموا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ پر آ کر احسان جتلا رہے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے ہیں۔ بل اللہ یمن علیکم، ان کو بتائیے کہ بلکہ اللہ تم پہ احسان کر رہا ہے، ان ہداکم للایمان، کہ وہ تمہیں ایمان کی ہدایت دے رہا ہے۔ اسلام سے زیادہ اہمیت ایمان کی ہے،
اسلام کا تعلق صرف زبانی اقرار سے ہے، اس کی بنیاد پر تم صرف دنیا میں قانونی طور پر مسلمان قرار پاؤ گے، لیکن اگر چاہتے ہو کہ آخرت میں بھی سرخرو ہو جاؤ اور منافقین کے زمرے میں شامل ہونے سے بچ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان پیدا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تو تمہاری آخرت کا جو ہے وہ خیر خواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ، تم دنیا چاہتے ہو، اللہ آخرت چاہتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے ایمان کے لیے، تم اسلام کا دعویٰ کر کے مجھ پہ احسان جتلا رہے ہو، اللہ کا تم پر احسان ہے۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اللہ تم پہ احسان کر رہا ہے کہ تمہیں ایمان کے لیے ہدایت دے رہا ہے اگر تم واقعی سچے ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرض کیجئے کہ میری زندگی میں مومن والی شان نہیں ہے، یعنی وہ یقین قلبی نہیں ہے کہ میں ہر معاملے میں اللہ کی رضا کو ترجیح دوں، اور اگر میں مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کر رہا، تو اب یہ ایمان کیسے حاصل ہو؟ اس کے حوالے سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے سورہ یونس کی آیات 100 تا 101 میں۔ ابھی ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اس کے بعد اس موضوع پر گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد خوش آمدید۔ آج جو ہمارا سلسلے وار ایک موضوع چل رہا ہے، سعادتوں کا حصول قرآن حکیم کی روشنی میں، اس حوالے سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک مسلم مومن کیسے بنے گا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا وقفے سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ہمیں رہنمائی دی ہے کہ ایک مسلم مومن کیسے بنے گا، دل والا ایمان کیسے حاصل ہوگا۔ اس کے لیے اللہ نے ہمیں رہنمائی دی ہے سورہ یونس کی آیات 100 اور 101 میں۔ ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 100 میں کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی بھی جان کے لیے ممکن نہیں، کسی فرد کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے اذن سے۔ گویا ایمان اگر ملے گا تو اللہ کی توفیق سے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل بھی ایمان کے نور سے منور ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم نور قلوبنا بالایمان، اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اے اللہ تو ایمان کو ہمارے لیے محبوب فرما دے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین فرما دے، جیسے صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے سورہ حجرات میں کہ بلاکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، لیکن اللہ نے ایمان کو اے اللہ کے رسول کے صحابہ تمہارے لیے محبوب کر دیا ہے اور اسے مزین کر دیا ہے تمہارے دلوں میں، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے لیے ناپسند کر دیا ہے کفر کو اور فسق و فجور کو اور نافرمانیوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین، اے اللہ تو ایمان کو ہمارے لیے محبوب فرما دے، اسے ہمارے دلوں میں مزین فرما دے اور ہمارے لیے ناپسند کر دے کفر کو بھی، نافرمانی کو بھی اور زیادتی کو بھی، حد سے بڑھنے کو بھی، سرکشی کو بھی، اور تو ہمیں راشدین میں، ہدایت یافتہ لوگوں میں، کامیاب لوگوں میں شامل فرما دے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ سورہ یونس کی آیت 100 بتا رہی ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کے اذن سے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان سے محرومی کی گندگی، بے یقینی کی گندگی، کفر کی گندگی اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو غور و فکر نہیں کرتے، جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں، نہ اپنے کسی مقصد زندگی کا شعور ہے اور نہ حق کو جاننے کے لیے غور و فکر کر رہے ہیں، بس جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جنسی تقاضا ہے تو شادی کر لی ہے اور ساری فکر بس بیوی بچوں کی ہے، اپنے گھر کی ہے، جیسے جانور کو فکر ہوتی ہے اپنے گھونسلے کی، اپنے غار کی، اپنے بل کی اور اپنے بچوں کی، اسی طریقے پر ان کو وہی فکر ہے، اس کے علاوہ کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ گندگی ڈال دیتا ہے، یعنی ایمان سے محرومی کی، کفر کی بے یقینی کی ان لوگوں پر جو کہ غور و فکر نہیں کرتے۔ اس کے بعد دعوت دی گئی غور و فکر کی۔ قُلِ انظُرُوا ماذا فی السماوات والارض، ارے دیکھو تو صحیح کیا کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں، ذرا غور و فکر تو کرو اپنے چاروں طرف، کیا کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں۔ وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، لیکن ہماری یہ نشانیاں جو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں اور ہمارا یہ خبردار کرنا قرآن کے ذریعے سے، یہ فائدہ نہیں دیتا ان لوگوں کو جو ایمان لانا چاہیں ہی نہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے محروم لوگوں میں شامل ہونے سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم مسلم سے آگے بڑھ کر مومن بن جائیں اور ایمان ہمارے دلوں میں داخل ہو جائے۔ اب یہاں معلوم ہوا کہ ایمان کیسے حاصل ہوگا، یہ غور و فکر سے حاصل ہوگا۔ کس چیز پہ غور و فکر کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کریں۔ نشانی کا مطلب کیا ہے؟ نشانی کسی بھولی ہوئی چیز کو یاد دلاتی ہے۔ ایمان اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے۔ ما من مولود الا یولد علی فطرہ، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا مگر یہ ہے کہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر ایمان رکھا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، یہ تو اس کے والدین جیسے یہودی یا نصرانی اور یا مجوسی بنا دیتے ہیں، گویا ماحول انسان کو بگاڑ دیتا ہے، ورنہ اندر تو ایمان ہوتا ہے۔ اس ایمان کے اوپر کچھ پردے آ جاتے ہیں، لہٰذا اللہ کی نشانیوں پر جب غور و فکر کرتے ہیں تو ایک بار پھر ہمیں ہمارے شعور کے درجے میں آ جاتا ہے اور ہمیں ایمان کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کون کون سی ہیں؟ ایک آیات آفاقی ہیں جو کہ ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، آسمان پر ستارے، آسمان پر چاند، آسمان پر سورج، بادل، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ زمین، اتنی وسیع و عریض زمین، اس پر پہاڑ، اس پر ندی اور نالے، اس پر دریا، اس پر سمندر، طرح طرح کی مخلوقات، بارشیں، ہوائیں، یہ سب کی سب کیا ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نشانیاں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دلاتی ہیں۔ حق میری دسترس سے باہر ہے، حق کے آثار دیکھتا ہوں میں، یہ حق کے آثار ہیں۔ اتنا باقاعدہ کائنات کا نظام خود نہیں بن سکتا، نہ خود چل سکتا ہے، کوئی ہے جو چلا رہا ہے۔ تو آیات آفاقی، ان پر بھی غور و فکر کرنے سے دو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے، اللہ کے لیے شکر کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ اللہ نے فرمایا کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں ستاروں کی شکل میں برج بنائے اور چاند روشن بنایا اور جلتا ہوا سورج بنایا، اور وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور اس نے بنایا رات کو اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، اس کے لیے جو چاہے اللہ کی یاد دہانی حاصل کرنا اور جو چاہے اللہ کا شکر کرنا کہ یہ سارے مظاہر قدرت میری خدمت کے لیے ہیں، ان سے میں فائدے حاصل کر رہا ہوں۔ تو نمبر ایک، آیات آفاقی پر غور و فکر کرنے سے انشاءاللہ ہمارے دل میں ایمان آئے گا، اللہ کے لیے شکر کے جذبات پیدا ہوں گے۔ سورج مجھے فائدہ دے رہا ہے، چاند مجھے فائدہ دے رہا ہے، پانی میری ضرورت کو پوری کر رہا ہے، نباتات مجھے خوراک فراہم کر رہی ہیں، ہر چیز کائنات کی انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ نمبر دو، آیات انفسی وفی انفسکم، تمہارے اپنے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، یہ اپنے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تم تھے کیا؟ تمہارا آغاز کیا تھا؟ اللہ نے کیا سکھا بنایا ہے؟ پھر اس کے بعد ذرا غور تو کرو، تمہارے اندر اللہ نے کتنی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ اللہ نے یہ پوری کائنات تمہارے لیے مسخر کر دی ہے۔ اس پوری کائنات کی جو قدرتیں ہیں، طاقتیں ہیں، تم ان کو دریافت کر رہے ہو، دریافت کرنے کے بعد ان کو قابو میں لا رہے ہو۔
قابو میں لانے کے بعد پھر تم ان سے ایجادات کر رہے ہو۔ تم نے دریافت کیا کہ الیکٹرانز کا فلو بڑا جو ہے وہ طاقتور ہے، تم نے دریافت کیا پہلے، پھر تم نے اس الیکٹرانز کے فلو کو کنٹرول کیا، کرنٹ، اور اس کے بعد تم نے اس کرنٹ کے ذریعے سے کتنی ایجادات بنا کر ان ایجادات سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو۔ اسی طریقے پر تم نے اسٹیم کی قوت کو قابو کیا، تم نے ایٹمی قوت کو قابو کیا، تم نے پانی کی قوت کو قابو کیا۔ آدمی غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اس وجود میں کیا کچھ بنایا، پھر میرے وجود میں نیکی اور بدی کی پہچان بھی ہے، نیکی کی طرف رغبت ہے، کیوں ہے، کس نے رکھی ہے؟ کوئی ہے جس نے کہ نیکی سے پیار رکھا ہے، بدی سے نفرت رکھی ہے؟ ستمست گر حوست کشت کے بے سیر سرو سمندرا، توزے غنچہ کم نہ دمیدائی در دل کشا بچمندرا۔ عبد القادر بیدل ہندوستان کے بڑے عظیم صوفی شاعر، بڑے ستم کی بات ہے کہ تمہیں شوق ہے کہ تم جا کر اور جو ہے وہ سیر کرو باغات کی، اور جو ہے وہ مختلف قسم کے مناظر جا کر دیکھو۔ ستمست گر حوست کشت کے بے سیر سرو سمندرا، تجھے غنچہ گل نہ دمیدائی در دل کشا بچمندرا۔ تم اپنے اندر جھانک کر دیکھو، تمہارا اندر کسی غنچے سے کم نہیں ہے۔ در دل کشا بچمندرا، دل کا دروازہ کھولو، اپنے اندر جھانکو، اور تمہیں ایک بہت بڑا چمن یہاں پر نظر آئے گا۔ اللہ کی معرفت تمہیں اپنے اندر محسوس ہوگی، تمہارا دل گواہی دے گا کہ اللہ ہے۔ اسی طرح سے محترم ناظرین، کچھ آیات آفاتی ہیں، انسان غور کرے۔ یہ ہوا ویسے تو کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو کیسا سکون ملتا ہے، لیکن یہی ہوا بعض اوقات آفت بن جاتی ہے۔ اتنے تیز جھکڑ چلتے ہیں کہ کیسی کیسی تباہیاں ان کی وجہ سے آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی مختلف آیات پر غور و فکر کر کے ایمان کی دولت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ کوشش کیسے کامیاب ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی ہوگی، اس لیے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر ایمان کی نعمت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرمائے۔ ایمان ہوگا تو انشاءاللہ پھر اس کے مطابق ہمارا عمل بھی سنورنا شروع ہو جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔